नाज़रीन आदाब, हमारी स्पेशल प्रोग्राम सीरीज़ जन आदेश 2024 में आपका खैर मकदम है। तो आज फिर से मेरे साथ दो मेहमान शामिल हो रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ बैठे हैं जनाब नासिर लोन साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनके बराबर में बैठे हैं हकीम रूहुल्लाह गाजी साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमारे ये जो स्पेशल प्रोग्राम सीरीज़ है, इसमें इसको करने का हमारा जो मकसद है वो है कि हम सभी जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं जो कि 2024 की जनरल इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा लें ताकि वो अपनी बात जो है, अपना जो मंशूर है वो आवाम तक हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से भी पहुंचा सके। जी नासिर साहब, अगर आपसे शुरू करें तो एज़ फार एज नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न, कहाँ तक पहुंची है आपकी तैयारियाँ? बिल्कुल, हमारा जो साउथ कश्मीर का कैंडिडेट है वो अनाउंस हो चुका है जी, और मियां अल्ताफ साहब जी साउथ कश्मीर की जो सीट है अनंतनाग वहाँ से लड़ेंगे, और नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर से जो है इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन में जो है वो दोनों कैंडिडेट्स भी अनाउंस हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो हैं कंटिन्यूसली अपने अपने ब्लॉक लेवल्स की जो मीटिंग्स है वो कर रहे हैं, और पिछले 2-4 दिन पहले हमने जैसे जो है मेरा ब्लॉक आता है सोगाम और वाउरा, वहाँ की जो है ब्लॉक मीटिंग की थी, और हम लोग कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं लोगों से, और इंशाल्लाह जैसे ही कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाते हैं एक जो वो प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन है वो जो है इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जी रूहुल्लाह साहब, एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न्ड, जम्मू के लिए तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आपने अपने कैंडिडेट्स मुंतखब कर लिए हैं, उनका ऐलान भी हुआ है, दे हैव इवन फाइल्ड देयर नॉमिनेशन, बट एज फार एज वैलीज 3 सीट्स आर कंसर्न्ड, इज बीजेपी नॉट कंटेस्टिंग देम? फॉर नाउ एक ब्रॉडर पिक्चर पे जब देखा जाता है, ग्रेटर गुड, नेशनल इंटरेस्ट एंड द डोमेस्टिक इंटरेस्ट जो भी हमारे कश्मीर में हैं, उनको नज़र में रखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया कि जो बेहतर कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें मौका दिया जाए। तो ये चीज़ साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल कितना बड़ा है, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लेके, पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी को लेके हम लोग कितने बेहतर और मुकम्मल तरीके से हम लोगों की फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है। जी, तो मैं आपसे थोड़े बहुत इस बारे में वजाहत चाहूँगा, वो ये कि एज फार एज वैली सीट्स आर कंसर्न तो बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है फील्ड में, जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं उन्हीं में से किसी को सपोर्ट किया जाएगा। जी, तो इस पे थोड़ा बहुत आप एलैबोरेट करना चाहेंगे कि फॉर इंस्टेंस नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है वहाँ पे किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये वक्त के साथ आप वाजे हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये बताएं, क्योंकि जो हमारी बूथ स्ट्रक्चरिंग रही है और हमारे लिए जो मुल्क के तईं जो लोग ज़्यादा बेहतर वफादार लोग रहे हैं, हमारा उनको मजबूत करने का ही प्लान है पार्टी की तरफ से। चलिए अब नॉर्थ को छोड़ करके साउथ की तरफ आते हैं। ऑलरेडी जो साउथ कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी हम कह रहे हैं, ये तो ऑलरेडी एक हाई प्रोफाइल कंटेस्ट बन चुका है, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा, और उसके अलावा एनसी की भी एक हाई प्रोफाइल लीडर है मियां अल्ताफ साहब। तो ऑलरेडी ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बन चुका है और काफी हाई प्रोफाइल है। तो हाउ इज बीजेपी लुकिंग एट इट? बीजेपी हैज अ वेरी बिगर पिक्चर दैट वी लुक एट। देखा जाए जो यहाँ की रीजनल इस्तेसाली तंजीमें रही हैं, तो उनके साथ उनको कोई ताउन और उनको कोई किसी तरह से, तो हमारी तरफ से और लोगों की तरफ से भी कोई खास मदद की उम्मीद तो नहीं है। वो एक दूसरे से भी बिछड़ चुके हैं। तो ये जो इस्तेसाली तंजीमें हैं ये आप किनको गिना रहे हैं? ज़ाहिरन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, पीडीपी हो गई, जी, यही इस्तेसाली तंजीमें रही हैं जिन्होंने जख्मों को कुरेद को जिंदा रखा और लोगों को इस अंधेरे में धकेला। और मैं समझता हूँ लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें उनकी साजिशें जो इस्तेसाली और साम्राज्य मिजाज जो उनके अंदर था उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। इसी वजह से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो बूथ जो है वो किस और हिंदुस्तान की आवाम को अपना जवाब देगा। जी नासिर लोन साहब, नाउ दैट बाल आपके कोर्ट में आ गई है क्योंकि आपकी पार्टी को एक इस्तेसाली पार्टी कहा गया है, तो हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? आई थिंक इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जब आप ग्राउंड पे देखते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एज दे क्लेम इस्तेसाली तंजीम होती तो हमारा कहीं वजूद नहीं होता।
لیکن اگر آج آپ نظر دوڑاتے ہیں، مجھے لگتا ہے جموں کشمیر نیشنل کانفرنس واحد وہ تنظیم ہے جو کپوارہ سے لے کے لکھن پور تک برابر قائم ہے، ہر ایک حلقے میں جس کی پریزنس ہے. یہ انہوں نے ابھی بات کی کہ جو ہے بی جے پی ویلی کی 3 سیٹوں پہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. اس کا ریزن، سمپل ریزن یہ ہے بیکاز دے نو کہ دے ہیو نو فیلڈ، دے ہیو نو گراؤنڈ. ان کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، اسی لیے یہ لوگ کینڈیڈیٹ فیلڈ نہ کر کے کسی کینڈیڈیٹ کو جو ہے سپورٹ کریں گے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فیس سیونگ ایکسرسائز بھی ہے ایز فار ایز بی جے پی از کنسرنڈ. ایبسلیوٹلی اینڈ دے نو کہ جو انہوں نے 2019 کو فیصلہ لیا 5 اگست کو، انہیں پتا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہی ریزن ہے کہ جو یہ پارلیمانی الیکشن ہونے والا ہے، چونکہ 2019 کے بعد یہ پہلی میجر الیکٹورل ایکسرسائز ہے. حالانکہ ڈی ڈی سی الیکشنز بھی ہوئے تھے لیکن وہ ایک ڈفرینٹ طرز پہ ہوئے تھے، ایک نیا کانسیپٹ لایا گیا تھا ڈی ڈی سیز کا. یہ جو پارلیمنٹ الیکشنز ہیں یا جو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اسمبلی الیکشنز ہوں گے، یہ 2019 کے بعد پہلی ایسی میجر الیکٹورل ایکسرسائز ہوگی جہاں لوگوں کو اپنا غصہ یا پروٹیسٹ جو ہے وہ ظاہر کرنے کا موقع ملے گا. اور مجھے بالکل اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ان دا سمپلسٹ ٹرمز یہ پہلی بار اتنا جو ہے سمپلسٹ ٹرمز میں جو ہے الیکشن جو لوگوں کے پاس جو ہے الیکشن کا جو ہے یہ مینڈیٹ ہے کہ اگر انہیں 2019 کا وہ فیصلہ قبول ہے تو وہ بی جے پی کے لیے ووٹ کریں گے، اور اگر انہیں وہ قبول نہیں ہے تو وہ نیشنل کانفرنس کے لیے ووٹ کریں گے. کیونکہ یہی 2 آئیڈیالوجیز ہیں جو اسپیکٹرم کے 2 سائڈز پہ ہیں 2019 سے. ایک طرف سے بی جے پی ہے اور ان کے جو الائڈ پارٹیز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اور ایک طرف سے ہم ہیں. جی تو یہ بہت مجھے لگتا ہے پہلی بار اتنا آسان ڈیسیجن ہوگا لوگوں کے لیے بولنگ بوتھ پہ جا کے جو ہے ووٹ دینے کا. جی روح اللہ صاحب، پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایز پر ایز نیشنل کانفرنس از کنسرنڈ، وہ یہ جو الیکشنز آنے والے الیکشنز ہیں ان کو ایک بائنری کے طور پہ لے کر کے چل رہے ہیں، یعنی یو آر ایدر فار ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور یو آر اگینسٹ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370. اگر آپ ایبروگیشن کے ڈیسیجن کے حق میں نہیں ہیں تو آپ نیشنل کانفرنس کو ووٹ کیجئے، اور اگر آپ اس کے حق میں ہیں تو آپ بی جے پی کو ووٹ کر سکتے ہیں. تو ہاؤ ڈز بی جے پی ریئیکٹ ٹو اٹ؟ یہ جو بائنری بن رہی ہے، یہ روئی مٹھائی ہے جو این سی بڑی مہارت رکھتی ہے اس میں. تو چونکہ اس وقت کچھ خاص لوگوں کا پولیٹیکل فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے، اس لیے اٹ از آئیدر وتھ اس اور اگینسٹ دیم. جب دیکھا جائے پنچایت کو مضبوط کرنے کی، جب دیکھا جائے ڈی ڈی سی کو مضبوط کرنے کا، جب دیکھا جائے میونسپل کارپوریشنز اور کاؤنسلز کو مضبوط کرنے کا، اس وقت کہاں تھے؟ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے یہ ڈیفائن کر لیں ہم کیا ہوتا ہے. وہ الائنس جو ایک زمانے میں بڑا مضبوط یہ خود کو کہتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ یہ تو خود بٹے ہوئے ہیں. بٹی ہوئی وہ ایک مداری پن ہے سیاست کا، اس وقت وہ دکھائی دیتا ہے. کیونکہ یہ چند خاص مخصوص لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کی پولیٹیکل پروفائل کو زندہ رکھنے کے لیے پوری کشمیری قوم، آنے والی نسلیں پرانی مٹی کے نیچے دبے کچلے خواب ان کے اوپر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. جب ہم دیکھا جائے ایک وقت کا ایک سامراج، اس کے بدلے یہ دوسرا سامراج سوار ہو گیا تھا لوگوں پہ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں یتیم کتنے ہیں جو کل کی عید کے لیے ترس رہے ہوں گے، اپنے ماں باپ کو پکار رہے ہوں گے، ڈھونڈ رہے ہوں گے، سختیوں میں اپنی خوشیوں میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو اس کے گنہگار کون ہیں؟ یہی ہم. میں سمجھتا ہوں کشمیر کے ساتھ جو دھوکا ہوا ہے نا، انہوں نے ہمیشہ کمپنسیٹ کیا ہے لوگوں کے دردوں کو اپنی تاج پوشی کے ساتھ. ان کے سر پہ تاج گرا، یہ لوگوں کے آنسوؤں کو بول کہتے ہیں انہیں کہ بھئی اپنے آنسو پہنچ دو کیونکہ ہمارے سر پہ تاج آیا، یہ تاج آپ کا ہے. لیکن جب دیکھا جائے گراؤنڈ پہ، اب کی بار ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ پہ، بوتھ پہ. میں جانتا ہوں ہماری بوتھ کمیٹیاں کتنی بنی ہیں، جوائننگ کمیٹیاں کتنی ہیں. لوگ سیدھے سادے دل سے اس وقت پرائم منسٹر مودی کے ساتھ، اس ڈیولپمنٹل ایسپیکٹ کے ساتھ ہے، جو جانتے ہیں کہ آنے والا کل جو ہے نا وہ روئی مٹھائی سے نہیں، اور صحیح معنوں پہ جو گراؤنڈ پہ کام ہوتا ہے، جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کو لے کے چلتا ہے. رہی بات بی جے پی کی جو گراؤنڈ پریزنس ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، مضبوط ہے. ایک کم وقت میں جب دیکھا جائے نا، این سی کو ٹکر دینے کے لیول پہ ہم لوگ آ چکے ہیں.
اب یہ بات کریں گراؤنڈ پہ یہ لوگ بہت کمزور ہیں, ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بھی کہ انہیں بھی اپنی جگہ اندازہ ہوگا کہ جیت ان سے بہت دور ہے. جی ناظرین, آپ کے لیے میں یہاں پہ تھوڑا بہت یہ ایکسپلین کرتا چلوں, کیونکہ کافی اچھی انالوجی روح اللہ صاحب نے دی روئی مٹھائی کی. روئی مٹھائی جس کو ہم کاٹن کینڈی کہتے ہیں, بچے جانتے ہوں گے. اس کو کشمیری میں ایک زمانے میں افسوس مٹھائی بھی کہتے تھے, کیونکہ یہ منہ میں ڈالتے ہی گل جاتی ہے جیسے پھر تھی ہی نہیں. تو یہ میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ اٹ ان کنٹیکسٹ. جی لون صاحب, نیشنل کانفرنس کیا لے کر کے جا رہی ہے عوام کے پاس؟ یعنی ہر ایک چیز کا اپنا ایک یو ایس پی ہوتا ہے کہ آپ کون سی چیز لے کر کے عوام کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کے عوض میں آپ ہمیں ووٹ دے دیجیے. دیکھیے, پہلے تو میں ان کی کچھ باتوں کا جواب دینا چاہوں گی جو انہوں نے ہمیں جو ہے ہم پہ نشانہ کسا کہ ہم لوگ تاج کی اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں. آئی تھنک نیشنل کانفرنس واحد وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ سیکریفائسز دیے ہیں. انہوں نے بات کی پنچایت الیکشنز کی. 1990 جب یہاں پہ حالات خراب ہوئے, اس کے بعد سب سے پہلے ڈیموکریسی کو بحال کرنے میں نیشنل کانفرنس نے سب سے اہم رول نبھایا. اور اس ٹائم پہ مطلب آئی کی ناٹ پٹ این ایگزیکٹ فگر, بٹ اٹ از سیڈ دیٹ مور دین 10,000 to 15,000 political workers of national conference were assassinated. I come from a family, میرے جو چاچا تھے مرحوم مشتاق احمد لون صاحب, he was assassinated, he was a minister, he was assassinated by militants. Why? Because انہوں نے ڈیموکریسی کا ہاتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے ڈیموکریسی کی پروسیس کو بحال کرنے کی کوشش کی جو وہ 90 کا مشکل دشک تھا. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں پنچایت الیکشنز کی. ویسے ماحول کے بعد پہلی بار کس نے پنچایت الیکشنز کرائے یہاں؟ نیشنل کانفرنس کی حکومت نے کرائے. 2011 میں جب عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے, انہوں نے نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ نے پہلے جو ہے پنچایت الیکشنز کرائے. تو یہ آج کریڈٹ لینا چاہیں گے کہ جی سب کچھ جو ٹھیک ہے وہ ہم نے کیا ہے, لیکن یہ اس سچویشن تک کس طرح سے پہنچی ہے جموں کشمیر کے حالات یا عوام, وہ ہم جانتے ہیں. کیونکہ اس کے پیچھے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم نے دی ہیں, وہ انہوں نے نہیں دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی گراؤنڈ پہ مضبوط ہے, تو کیوں نہیں لڑ رہے ہیں یہ لوگ 3 سیٹوں پہ ویلی میں؟ کیوں یہ کسی اور کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو ایک that could be part of a political strategy. Again, they have every right to have their own strategy. That is what I'm saying. If you are very strong on the ground, you will not concede your space. مطلب ایک بہت یہ بھی ایک آرگومنٹ ہو سمپل آرگومنٹ ہے کہ اگر میری پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے گراؤنڈ میں, وائی ول آئی سپورٹ اینی ون ایلس, وائی ول آئی ناٹ فائٹ مائی سیلف. اور جو آپ نے بات کہی کہ ہم کیا لوگوں کے پاس لے کے جا رہے ہیں, آئی تھنک آج لوگوں, میں نے جیسے کہا نا کہ آج لوگوں کے پاس مطلب جا کے یا ایکسپلین کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. آج ان کے پاس بالکل واضح ہے کہ اگر پچھلے 5 سال میں جو حالات رہے, یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ بچے ڈھونڈ رہے ہوں گے اپنے ماں باپ کو, وہ تو چھوڑیے, آج تو جو زندہ ہیں جن کے ماں باپ, وہ بچے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم عید کے کپڑے لاتے, ہم عید کے لیے مٹھائی لاتے, پیسے نہیں ہیں. آپ نے پرسوں دیکھا کانٹریکٹرز کی کیا حالت کی انہوں نے. 31 مارچ کو ٹریجریز جو ہے انہوں نے منع کر دیا کانٹریکٹرز کو پیمنٹ دینے کے لیے. وہی کانٹریکٹر جب پیمنٹ لیتا ہے, وہی کانٹریکٹر جو ہے مزدور کو پیسہ دیتا ہے, وہی کانٹریکٹر سیمنٹ والے کو پیسہ دیتا ہے, وہی پیسہ جو ہے اٹ ریوالوز ان دا مارکیٹ, اینڈ دیٹ از دا منی دیٹ پیپل یوز ٹو بائی تھنگس فار دیم سیلوز. آج آپ جائیے باہر, آج آلموسٹ شاید عرفہ ہو سکتا ہے, آج آپ دیکھیے مارکیٹ میں کتنی چہل پہل ہے, کتنے لوگ ہیں جو باہر جا رہے ہیں. نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ حال انہوں نے کر کے چھوڑا ہے پچھلے 5 سال میں, کمپیئر ٹو جو ہم نے ان کے حوالے کیا تھا. what we had given them in 2014. ایک اس طرح کا ماحول, ایک اس طرح کا حالات اتنے اچھے تھے, ٹورسٹ آ رہے تھے, اور انہوں نے کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے؟ بالکل انسرٹن, بالکل وہی پریشانی, بے بس, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مطلب اکنامک حالات ایسے ہیں. آپ امپلائمنٹ کی بات کریے, آل ٹائم ہائی پہ ہے ان امپلائمنٹ ریٹ. تو کیا جواب دیں گے نوجوانوں کو جنہوں نے انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ 370 ہٹ جائے گا تو 50,000 نوکریاں, 1 لاکھ نوکریاں, کہاں ہیں وہ سب؟ اتنی جی انویسٹمنٹ آئے گی, پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی, یہ ہو جائے گا. 5 سال ہو گئے. 5 years از اے لانگ ٹائم. ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس بھی 5 سال ہی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دے ہیو فیلڈ ان اچیونگ اینی تھنگ ان دیز 5 years.
جی رولا صاحب، آپ پہ الزام یہ ہے کہ بی جے پی ہیز ناٹ اچیوڈ مچ ڈیورنگ پاسٹ 5 ایئرس، جب یہ تو کیا لے کر کے آپ چاہیں گے کشمیر کے عوام کے پاس، جموں کے عوام کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ یہ لیجئے یہ چیزیں ہم نے آپ کے لیے کی ہیں، اس کے عوض میں آپ ہمارے کینڈیڈیٹس کو یا ان کینڈیڈیٹس کو جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کو چنیے؟ جب یہ جواب دے رہے تھے، دلائل دے رہے تھے، جی. تو ان کی دلیل کسی حد تک شکستہ تھی. سیاست کی بساط میں جب دیکھا جائے جیت بی جے پی کی ہے، انہیں وہ بھی دکھائی دے رہا ہے. رہا سوال بی جے پی کیا کہے گی، جو کیا ہے، جو دیا ہے وہی کہے گی. اور آج کا وقت یہ ہے کہ ہمیں کہنا بھی نہیں پڑتا ہے کہ کیا کیا دیا ہے. آپ تو جا ہی نہیں رہے ہیں کہنے کے لیے کشمیر میں ایٹ لیسٹ. میں تبھی کہا سیاسی بساط میں جب دیکھیں تو شے اور مات ہی لاسٹ کا آپ کا نچوڑ ہوتا ہے. تو یہ گیم چونکہ آپ کافی سطحوں پہ ہار رہے ہیں، اب کچھ سچ سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے. لیکن یہ کلیئر ہے کہ بی جے پی نے جو کچھ دیا ہوا ہے، جی، چاہے ایک بیوہ ہو، چاہے ایک جوان ہو، چاہے لڑکی ہو، ہر سیکٹر میں ایک ٹرانسپیرنسی ہے، بہتر نظام دیا ہے، گڈ گورننس دی ہے، ایک بھروسہ دیا ہے کہ آنے والا کل بہتر ہے. اور آج بہتر ہے ہمارے پچھلے کل سے. چاہے ہمارے جوان ہو، طالب علم ہو، ہر سیکٹر میں ایک بہتری آئی ہے. اتنے سالوں میں دیکھیے گا بزنس آورز بڑھ چکے ہیں، اتنے سال میں دیکھیے ٹورزم فلو بڑھ چکا ہے، اتنے سال میں دیکھیے گا ابھی آپ دیکھیے گا سیکیورٹی سینس بڑھ چکی ہے. واٹ ایلس ٹو، ہم لوگوں کو چاہیے کیا تھا؟ سینس آف سیکیورٹی وہ ملا، صحیح وعدے اور ایک امید ملی، ایک بھروسہ ملا. پرسوں ہم دیکھیں پرانے این سی کے ورکرز 30 سال پرانے حلقہ پریزیڈنٹ اس وقت بی جے پی کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایک سیاسی سوچ، ایک سیاسی نکاح ہو رہا ہے بی جے پی کے ساتھ کشمیری عوام کا. اور یہ نکاح جو ہے ٹیسٹڈ، کشمیری عوام جو ہے سیاسی طور پہ کافی بیدار ہے، سمجھدار ہے. انہوں نے کئی دہائیوں سے دھوکہ دیکھا ہے، اور اس دھوکے کے بعد اب کی بار اگر بھروسہ ہے وہ بھاجپا ہے. اور بھاجپا کے کہنے سے اور بھاجپا کی امید کے ساتھ، بھاجپا کی الائنس کے ساتھ انہیں امیدیں بہت گہری ہیں، مضبوط ہیں. جموں دیکھ لیجیے گا، کشمیر دیکھ لیجیے گا، چاہے ہمارا ایس ٹی سیکٹر ہے، ہمارے او بی سیز ہیں، ہماری جنرل پاپولیشن ہے، ہمارے کسان ہیں، ہمارے جو سری نگر کے جو ہمارے رورل اربن لوگ ہیں، ان کا دیکھیے گا آپ. ہر اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی اس لیڈرشپ پہ، اور کچھ سیاسی فیصلے جو انہوں نے لیے ہیں، خواہ کہ وہ اس وقت بھی ہوں. آئی تھنک وی آر وننگ دس گیم. جی لون صاحب، جبکہ نیشنل کانفرنس پہلے دن سے یہ کہتی رہی ہے کہ ایز فار ایز ویلیز 3 seats آر کنسرنڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو concede any among them. In fact, that has been the reason of friction between NC and PDP, جس کی وجہ سے اب PDP نے انڈیپینڈنٹلی اپنے طور سے بھی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ فیلڈ میں اتارے. تو پھر کیوں وقت لگ رہا ہے ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ who is going to contest from Srinagar and who is going to contest from North Kashmir? ان کے کینڈیڈیچر کبھی ابھی تک کیوں نہیں اعلان؟ خاندان کا سوال ہے. نہیں خاندانوں کا سوال نہیں ہے. دیکھیے ایک تو پہلے یہ جو بی جے پی کی ایک لائن ہوتی ہے خاندانی راج کو لے کے یا کچھ فیملیز کو لے کے، جی، یہ بہت کنوینئنس کے حساب سے ہوتا ہے. 2014 میں یہ لوگ پی ڈی پی کے ساتھ گورنمنٹ بناتے ہیں، تب انہیں جو ہے مفتی پریوار نظر نہیں آتا ہے، تب انہیں پی ڈی پی نظر آتی ہے. اور آج چونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو جو ہے عبداللہ پریوار کے ساتھ ساتھ مفتی پریوار بھی نظر آتا ہے. خیر دیٹ از اے ڈسکشن فار اندر ڈے. جہاں تک آپ نے بات کی جو ہماری 3 سیٹیں ہیں، چونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے. آئی تھنک کچھ لوگ تھے جو جلد بازی میں تھے، تو انہوں نے پہلے ہی جو ہے اپنا کینڈیڈیچر اناؤنس کیا تھا. اور مجھے لگتا ہے شاید ایک یا دو کینڈیڈیٹس ہیں سری نگر اور بارامولہ سے جن کا اناؤنس ہوا ہے. باقی موسٹلی جو ہے پارٹیز نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا تھا. ہماری پارٹی نے بھی جو ہے اس پہ جو پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ تھی اور جو انٹرنل ہماری ایکسرسائز تھی پارٹی کی، وہ پوری کر دی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عید کے بالکل فوراً بعد جو ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں اناؤنس ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ عید کے بعد ہی جو ہے ہمارا پراپر جو الیکشن کیمپین ہے
وہ شروع ہو جائے گا. اس میں ایک ریزن تھوڑا ڈیلے کا جو ہے رمضان کا مہینہ بھی رہا, چونکہ رمضان کے مبارک مہینے میں انسان کی پرائیورٹیز دوسری ہوتی ہیں, پلس اتنا آسان نہیں ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا یا اس طرز پہ. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے اسٹریٹجیکلی ہی ہم نے سوچا تھا کہ ایک بار جب عید ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر کے اور انشاءاللہ جو ہمارا الیکشن کا پولیٹیکل کیمپین ہے وہ ہم شروع کریں گے. بٹ آپ کے ایڈورسریز تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک کنسنسس نہیں بن رہا ہے ود ان دا پارٹی کہ کس کو فیلڈ میں اتارا جائے, دیٹ از دا کاز آف ڈیلے. اوکے, ایون اف آئی ٹیک یور آرگومنٹ فار اٹ, نہیں, اٹس ناٹ مائی آرگومنٹ, میں کہہ رہا ہوں کہ دس از اے پاسبل آرگومنٹ ایون اف آئی ٹیک دیٹ آرگومنٹ پر سے, الحمدللہ ہماری پارٹی میں اتنے بڑے فیسز ہیں اور اتنے لیڈرز ہیں کہ دیر از اے روم فار کنفیوژن یا کانفلکٹ یا ڈسکشن. باقی پارٹیوں میں شاید اتنے لوگ ہیں نہیں, تو اس لیے وہ لوگ فٹ سے نام اناؤنس کر دیتے ہیں. تو آبویسلی جہاں زیادہ لیڈرشپ ہوتی ہے اور جہاں بڑی پارٹیز ہوتی ہیں, جہاں زیادہ کنٹینڈرز ہوتے ہیں, تو وہاں ڈیلیبریشنز میں ڈسکشنز میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو آئی وڈ سے الحمدللہ فار اٹ, بٹ لائک آئی سیڈ, آئی تھنک انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کمنگ فیو ڈیز it has almost been finalized and it will be announced. In fact, this is the beauty of politics کہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرگومنٹ جو آپ کے خلاف ہے تو آپ اس کو کنوینئنٹلی فلپ کر کے آپ کے حق میں بھی کر سکتے ہیں. that's very beautiful. جی روح اللہ صاحب, ناصر صاحب کے جو آرگومنٹس تھے مطلب ان ڈیفینس آف کہ ابھی تک کیوں ہم نے اعلان نہیں کیا اپنے کینڈیڈیٹس, تو آپ ہنس رہے تھے, ایک مسکراہٹ میں دیکھ رہا تھا, بڑی مسچیوس سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر جب یہ بات کر رہے تھے. خوش فہمی کبھی کبھی اچھی بھی رہتی ہے. باقی اتنا میں کہوں, یہ وہ تنظیم ہے جس نے چوسا ہے کشمیری دہقان کو. ان کا جو نشان ہے نا, وہ کشمیر کے سیدھے سادے کشمیری کے سینے پہ چلا ہے. تب جا کے انہوں نے وہ مزے کیے ہیں جس کی انہیں سزا باقی ہے. اتنا کہوں گا, وہ حل کشمیری کسان, کشمیری ایس ٹی او بی سی کے سینے پہ چل کے لال ہوا ہے. جی, تو آپ سے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب جیسے ان سے ہم نے کہا کہ کافی ڈیلے ہو رہا ہے ایز فار ایز عوامی سرکلز کا تعلق ہے کینڈیڈیٹس اناؤنس ہونے میں, تو آپ کو بھی نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ یہاں کی سیٹس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں اینڈ یو آر گوئنگ ٹو سپورٹ آلریڈی جو لوگ فریم میں ہیں, تو وائی آر یو ناٹ میکنگ یور کارڈز پبلک کہ کہاں پہ آپ کس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ انفیکٹ ساؤتھ کی سیٹ میں بھی انہوں نے نہیں کیا ہے, جو کہ جس کا الیکشن بالکل 7 مئی کو ہے. جی, لیس دین اے منتھ اوے. وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ میں کس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, نارتھ میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور سری نگر میں کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ جب ایک ریجنل پارٹی کو اتنا وقت لگتا ہو, جی, ایک دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم پارٹی کو جو وہ فیصلہ لیتی ہے, وہ پارٹی کا ورکر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جی, میرے لیے بھی پارٹی کا حکم جو ہے مجھے اس کو ماننا ہے. رہی بات کہ نام کس کا نام کس طرح سے, آنے والے وقت کے ساتھ سب چیزیں آیا ہوتی رہیں گی. جی, تو اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے نتائج ہوں گے ایز فار ایز ہماری جو یہ 5 سیٹس ہیں؟ تو آپ دونوں سے میں باری باری میں یہ چاہوں گا کہ ایز فار ایز JNK's 5 سیٹس آر کنسرنڈ, جموں کی 2 اور ویلی کی 3 سیٹس, کیا فائنل فگرز, کیا ٹیلی آپ دیکھتے ہیں فائنل؟ I think my party is very confident that the 3 seats in the valley we will win inshallah hands down. اور جو جموں میں 2 سیٹیں ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس بار جو ہے وہاں پہ کانگریس کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. اور جو ہم نے ابھی تک ٹرینڈ دیکھا ہے, چونکہ وہاں پہ جو ہے پراپر کیمپیننگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور جو فارمز وغیرہ فل ہو گئے ہیں, کینڈیڈیٹس لوگوں میں جا رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, مل رہے ہیں لوگوں سے, تو دا کائنڈ آف رسپانس دیٹ وی آر سیئنگ فار کانگریس کینڈیڈیٹس ان جموں ریجن وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور مجھے انشاءاللہ کوئی شک نہیں لگ رہا ہے کہ جو وہ دونوں سیٹیں بھی جو ہے کانگریس جیتے گی, اور یہاں سے جو ہے انشاءاللہ 3 سیٹوں پہ جو ہے ہم کامیاب ہوں گے. جہاں تک آپ نے بات کی, تو لون صاحب آپ ایک ایسا سینیریو دے رہے ہیں جہاں پہ بی جے پی جو ہے کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو رہی ہے,
تو روح اللہ صاحب سے جاننا بالکل، چاہیں گے. کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، اور یہی ایک ریزن ہے کہ انہوں نے کنٹینیوسلی اسمبلی الیکشنز ڈیلے کروائے ہیں یہاں پہ. ورنہ آپ دیکھیے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، مطلب 5 سال سے زیادہ، اب 6ٹھا سال نہیں، ہونے 10 کو سال ہے. ہو گئے ایز فار ایز اسمبلی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں 6ٹھا سال ہونے والا ہے گورنر رول کو. جی. ایسا ملیٹنسی کے ٹائم پہ بھی نہیں ہوا. اتنا جو لمبا ڈیوریشن ہے ملیٹنسی کے ٹائم پہ بھی آلموسٹ 5 سال کچھ 5 مہینے سال کا کچھ تھا. ہوا تھا 90 سے 96 سو تک. دے آر کراسنگ دیٹ. یا تو آپ یہ قبول کر لیجئے کہ حالات اتنے خراب ہیں جیسے 90s میں تھے، تو اس وجہ سے ہم 5 سال سے الیکشن نہیں کروا لوگ تو پا رہے. پنچایت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. یا تو نہیں، پنچایت الیکشنز آپ یا تو پھر آپ سارے جو یہ اسمبلیز اور پارلیمنٹس ہے وہ ڈیزالو کر دیجئے، پھر پنچایت ہی چلائے گی ملک کو. تو پھر کیا ضرورت ہے ان رہی بات institutions اس کی، پارلیمنٹ ممبرز جتنے بھی این سی کے پارلیمنٹ ممبرز تھے ابھی تک انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں کتنا ڈیولپمنٹل فنڈز اور ڈیولپمنٹل ورک کیا؟ برابر جتنا ان کو شیئر ملا انہوں نے برابر یوز کیا ہے. شاید وہ بھی وہ شیئر کے منہ میں ہی جاتا ہے. نہیں اور وہ بکری شیئر کے منہ میں گھاس بھی نہیں رہتی. دیٹ مینز یور سسٹم از ناٹ اکاؤنٹیبل. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ایم پی جو ہے اپنا شیئر میں اتنا خود کھائے گا، اس کا مطلب آپ کی سرکار نکمی ہے. لوگ سمجھدار ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی ابھی تک یہ الیکشنز ہوئے، جو ہماری پنچایت ہوئی، ڈی ڈی سیز ہوئے، ان چیزوں نے ایک عام آدمی کو سیاسی بیداری زیادہ بہتر طریقے پہ لائی ہے، اور ہم تو 400 پار کی بات کرتے ہیں. سو چلیں، لیٹ اس ہوپ کہ یہ جو سیاسی بیداری کی آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو بروئی کار لائیں گے ایٹ دا ٹائم وین دے گو ٹو کاسٹ دیئر ووٹس. ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، روح اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دے دیجیے، خدا حافظ.